अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों, मैं हाफ़िज़ सफ़दर नवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह 13वां पारा सूरत यूसुफ़ आयत नंबर 105 ता 111 तक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर पढ़ने की शर्फ़ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकअय्यिम मिन आयतिन फिस समावाति वल अर्दि यमुर्रूना अलैहा व हुम अन्हा मुरिदून। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। अफामिनु अन तातियहुम गाशियतुम मिन अज़ाबिल्लाहि औ तातियहुमुस्साअतु बग़ततन वहुम ला यशउरून। कुल हाज़ी सबीली अदू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मनित्तबानी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुशरिकीन। वमा अरसलना मिन कब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम मिन अहलिल कुरा अफलम यसीरू फिल अर्दि फयंजुरू कैफ काना आकिबतुल लज़ीना मिन कब्लिहिम वलदारुल आखिरति खैरुल लिल्लज़ीना इत्तक़ौ अफला ताक़िलून। हत्ता इज़ा इस्तयअसर रुसुलु वज़न्नू अन्नहुम क़द कुज़िबू जाअहुम नस्रुना फनुज्जिय मन नशाअ वला युरद्दु बासुना अनिल कौमिल मुजरिमीन। लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इब्रतुल लिउलिल अलबाब मा कान हदीसन युफ्तरा वलाकिन तस्दीक़ल्लज़ी बैन यदैहि व तफ़सील कुल्लि शैइन व हुदन व रहमतल लिक़ौमिन युमिनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जमा। और कितनी निशानियां हैं आसमानों और ज़मीन में कि अक्सर लोग उन पर गुजरते हैं और उनसे बेखबर रहते हैं, और उनमें अक्सर वो हैं कि अल्लाह पर यकीन नहीं लाते मगर शिर्क करते हुए क्या उससे निडर हो बैठे कि अल्लाह का अजाब उन्हें आकर घेर ले या क़यामत उन पर अचानक आ जाए और उन्हें खबर ना हो। तुम फरमाओ, ये मेरी राह है, मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। मैं और जो मेरे कदमों पर चलें दिल की आंखें रखते हैं और अल्लाह को पाकी है और मैं शरीक करने वाला नहीं। और हमने तुमसे पहले जितने रसूल भेजे सब मर्द ही थे जिन्हें हम वही करते, और सब शहर के साकिन थे।
تو کیا یہ لوگ زمین پر چلے نہیں تو دیکھتے ان سے پہلوؤں کا کیا انجام ہوا، اور بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر۔ تو کیا تمہیں عقل نہیں، یہاں تک کہ جب رسولوں کو ظاہری اسباب کی امید نہ رہی اور لوگ سمجھے کہ رسولوں نے ان سے غلط کہا تھا، اس وقت ہماری مدد آئی تو جسے ہم نے چاہا بچا لیا گیا، اور ہمارا عذاب مجرموں سے پھیرا نہیں جاتا۔ بے شک ان کی خبروں سے عقل مندوں کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ یہ کوئی بناوٹ کی بات نہیں، لیکن اپنے سے اگلے کاموں کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کا مفصل بیان، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اور اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ تفسیر: اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکین سے کہ توحید الہی اور دین اسلام کی دعوت دینا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب اور ان کے اصحاب احسن طریق اور افضل ہدایت پر ہیں۔ یہ علم کے معہد، ایمان کے خزانے، رحمان کے لشکر ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، طریقہ اختیار کرنے والوں کو چاہیے کہ گزرے ہوئے کا طریقہ اختیار کریں۔ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، جن کے دل امت میں سب سے زیادہ پاک، علم میں سب سے عمیق، تکلیف میں سب سے کم ایسے حضرات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اور ان کے دین کی اشاعت کے لیے برگزیدہ کیا۔ تمام عیوب و نقائص اور شرکا و ازداد و انداد سے نہ فرشتے نہ کسی عورت کو نبی بنایا گیا۔ یہ اہل مکہ کا جواب ہے جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیوں نہ نبی بنا کر بھیجا۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ کیا تعجب کی بات ہے، پہلے ہی سے کبھی فرشتے نبی ہو کر نہ آئے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اہل بادیہ اور جنات اور عورتوں میں سے کبھی کوئی نبی نہیں کیا گیا۔ انبیاء کے جھٹلانے سے کس طرح ہلاک کیے گئے، یعنی لوگوں کو چاہیے کہ عذاب الہی میں تاخیر ہونے اور عیش و آسائش کے دیر تک رہنے پر مغرور نہ ہو جائیں، کیونکہ پہلی امتوں کو بھی بہت مہلتیں دی جا چکی ہیں، یہاں تک کہ جب ان کے عذابوں میں بہت تاخیر ہوئی اور باسباب ظاہر رسولوں کو قوم پر دنیا میں ظاہر عذاب آنے کی امید نہ رہی، یعنی قوموں نے گمان کیا کہ رسولوں نے انہیں جو عذاب کے وعدے دیے تھے وہ پورے ہونے والے نہیں۔ اپنے بندوں میں سے یعنی اطاعت کرنے والے ایمانداروں کو بچا لیا، یعنی انبیاء کی اور ان کی قوموں کی، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے سے بڑے بڑے نتائج نکلتے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ صبر کا نتیجہ سلامت و کرامت ہے، اور اظہار ثانی و بدخائی کا انجام ندامت، اور بھروسہ رکھنے والے کامیاب ہوتا ہے، اور بندے کو سختیوں کے اظہار ثانی و بدخائی کا انجام ندامت، اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والا کامیاب ہوتا ہے، اور بندے کو سختیوں کے پیش آنے سے مایوس نہ ہونا چاہیے۔ رحمت الہی دستگیری کرے تو کسی کی بدخوائی کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد قرآن پاک کی نسبت ارشاد ہوتا ہے، جس کو کسی انسان نے اپنی طرف سے بنا لیا ہو، کیونکہ اس کا اعجاز اس کے من اللہ ہونے کو قطعی طور پر ثابت کرتا ہے، توریت و انجیل وغیرہ کتب الہیہ کی۔ مزید ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں تک کی آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ اور تفسیر اختتام پذیر ہوئی، اور اسی کے ساتھ سورۃ یوسف بھی یہاں تک اختتام پذیر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کل ہم سورۃ رعد انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم اس کلام مقدس کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام پریشانوں کو پریشانی میں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو
کلام مقدس کے مقدس میسج کے ساتھ، مقدس اس کام کے ساتھ، مقدس اس سلسلے کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے ساتھ یہ سزا رہتی ہے کہ آپ خود بھی اس ویڈیو کو دیکھیں، پورا دیکھیں، لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اس کے بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں، اور اس سلسلے کو اور دوستوں تک بھی پہنچائیں، اپنی فیملی میں ڈسکس کریں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اور جہاں تک آپ اس آواز کو بچا سکتے ہیں یہ صدقہ جاری ہے۔ تو دن قیامت تک انشاءاللہ آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں یہ توقع کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ دن قیامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔